नाज़ी प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सलमान साहब, आज 190 मिलियन पाउंड केस की जो समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई वो 20 मई तक मुलतवी कर दी गई और हैरानकुन तौर पे गुज़िश्ता रोज़ जो सलमान सफदर साहब ने एडजर्नमेंट की दरख्वास्त दायर की ये कह के कि उनके क्लाइंट की जानिब से उनको मरकज़ी अपील पर दलाइल देने का कहा ही नहीं गया था, लिहाजा उनको वक्त चाहिए और अब अदालत ने 20 मई तक बहरहाल उनको हर सूरत अपने दलाइल देने का पाबंद कर दिया है। आपकी मैं गुफ्तगू सुन रही थी जहां पर आप रिपोर्टर से बात करते हुए कह रहे थे कि अदालत का जो सिमत है वो नज़र आ रही है, अदालत जल्दी में है। एक एतराज़ ये ज़रूर नज़र आता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सलमान साहब के अदालतें केसेस जो हैं वो फिक्स नहीं कर रही, पिटिशंस फिक्स नहीं कर रही, डेट्स नहीं दे रही और अब जब फिक्स किए जा रहे हैं तो फिर ये एतराज़ तो करना अदालत पे बनता नहीं है अगर तो एडजर्नमेंट आप लोग की जानिब से ली जाए। नहीं बनता है। देखिए, दो बात हैं यहाँ। एक मामला था सजा मुअत्तली का। हर शख्स का जिस पर सजा हो ये हक होता है कि सजा मुअत्तली की उसकी जो दरख्वास्त है उसको जल्द अज जल्द सुना जाता है। आमतौर पे 40-50 दिनों में सजा मुअत्तली का मामला तय कर दिया जाता है। ये मुकदमा जो है जनवरी 2025 से अदालत के सामने है और कोई वजह नहीं थी कि सजा मुअत्तली की दरखास्तों को ना सुना जाता। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी तमाम मुकदमात में उनकी सजा या मुअत्तल हो चुकी है या ख़त्म हो चुकी है। ये वाहिद मुकदमा है जिसकी वजह से वो जेल में है। सजा मुअत्तली की दरखास्त के और उसूल होते हैं। हमारे देखना होता है बादियुन नज़र में केस को कि क्या ये केस बनता है। यहाँ पे मामला ये है कि दोनों के खिलाफ कोई गवाही नहीं है। एक ऐसा शख्स जिसको मुलाजमत से निकाल दिया गया था प्राइम मिनिस्टर हाउस से इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, उसकी गवाही के जी मुझे कहा गया कि FPR से कहो कि कीमत कम लगा दे। ये एक लग़्व नौयत का केस है। लिहाजा अगर सजा मुअत्तली की दरखास्तें सुनी जाती तो 10-15 मिनट में सजाएं मुअत्तल हो जाना थी। किया यहाँ ये गया कि सजा मुअत्तली की दरखास्त सुनी नहीं गई, उसको फिर खारिज कर दिया गया ये कहकर कि चूंकि इतनी देर हमने दरखास्त नहीं सुनी अब हम सुनेंगे ही नहीं, और वो अपील लगा दी गई जो 2025 की है, जबकि खान साहब ही के मुकदमात में 2023-2024 के मुकदमात वो अपीलें जो हैं अभी तक पड़ी हुई हैं। तो उन अपीलों को क्यों नहीं जा रहा? होना ये चाहिए था कि पहले उन अपीलों को सुनते और इस अपील के साथ जो सजा मुअत्तली की दरखास्त थी उसको सुनते। तो यहाँ नजर ये आ रहा है कि एक ख्वाहिश है कि खान साहब को किसी किस्म का रिलीफ जिसके वो हकदार हैं वो ना दिया जाए। तो इस दौरान अब हम फैसला करेंगे खानदान से मुशावरत के साथ कि हमें आगे क्या करना है। राइट, क्योंकि 20 तारीख तक प्रेजेंट तो होना होगा और फिर दलाइल तो देने होंगे सलमान साहब। हम फैसला करेंगे। राइट, बस सलमान साहब आज आपने ये भी ज़रूर जिक्र किया कि जो बंद दरवाजे हैं उनको तोड़ेंगे। ये इस केस के हवाले से हमेशा से शुरू दिन से ये बात कही जा रही है कि दिस इज़ अ पॉलिटिकल केस। इसको फाइट करने के लिए सलमान साहब वेयर इज़ द पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, सियासी हिकमत अमली किधर है? देखिए, अदालत के अंदर तो अदालती हिकमत अमली होती है। सियासी हिकमत अमली जो है उसका ताल्लुक मजमूई सियासत से है, सियासी स्पेस से है। अब हम अपनी बात कर रहे हैं, हम खड़े हुए हैं अपनी जगह पे। ये कि हम पूरे मुल्क में लाखों करोड़ों की तादाद में बाहर आ जाएं, मुल्क को मुंजमद करते, जो लोगों की एक ख्वाहिश है और लोगों के जहन में एक तसव्वुर है कि कामयाब सियासी हिकमत अमली वो होगी, तो वो भी होगा इंशाअल्लाह। देखिए, ये एक इनकलाबी सूरत हाल है जो लोगों के जहनों में है। एक चीज़ है इनकलाब और एक चीज़ है सियासी एक्टिविटी। सियासी एक्टिविटी हम भरपूर कर रहे हैं। क्या इनकलाब बर्पा करना मेरे हाथ में है? कोई ऐसा बटन है जिसको दबाकर कल मैं इनकलाब बर्पा कर सकता हूँ? ये मामला पाकिस्तान की आवाम के हाथ में है। हम पाकिस्तान की आवाम के सामने खड़े हैं। इमरान खान साहब के साथ जो जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, वो पाकिस्तान की आवाम के सामने है और वो लम्हा जरूर आएगा और जल्दी आएगा। राइट, सलमान साहब 2 रोज़ कबल सेनेटर अली ज़फ़र साहब मेरे प्रोग्राम में थे और उनसे जब मैंने सवाल किया तो उन्होंने कहा इसके इवेंचुअली हमें एक पॉलिटिकल डायलॉग की तरफ जाना होगा। क्या ये ऑन द होल पार्टी में जो पार्टी की आदत है वो डिलिब्रेशंस इस पे कर रही है कि सियासी डायलॉग के लिए सियासी एंटिटी से इंगेज दोबारा से करना होगा? जी, वो भी बिल्कुल मुमकिन है। देखिए, इमरान खान साहब ने हमेशा कहा है कि उसूल की बुनियाद पर हम बात करने को तैयार हैं और उसूल ये है कि इस मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए, इस मुल्क में आइन और कानून को बहाल होना चाहिए।
26ویں اور 27ویں ترمیم کے ذریعے جو حملہ کیا گیا ہے عدلیہ پر، اس حملے کو ہمیں واپس کرنا ہے۔ خان صاحب کسی چور دروازے سے باہر نکلنے والی ڈیل نہیں کریں گے، وہ کرنا ہوتا تو بہت پہلے کر چکے ہوتے، آج کسی سرور پیلس پہ بیٹھے ہوتے، تو یہ انہوں نے نہیں کرنا۔ تو اصول کی بنیاد پر آگے بڑھنے کو تیار ہیں۔ چکزئی صاحب کو، علامہ ناصر کو انہوں نے یہ اختیار دے رکھا ہے کہ اصولی اگر موقف جو ہے وہ رکھ کر کوئی بات ہوتی ہے، پاکستانی قوم اور پاکستانی سیاسی عمل آگے بڑھتا ہے، تو ہم اس کا حصہ بنیں گے۔ رائٹ سلمان صاحب، علیمہ خان صاحبہ کو بار بار اڈیالہ جیل باہر آنے کی منگل کے حوالے سے وہ کال دینی پڑ رہی ہے۔ گزشتہ مہینے انہوں نے 10,000 لوگوں کو کے حوالے سے ایک اسپیسیفک ٹارگٹ دیا تھا، اس منگل کو بھی، اور اس طرح سے وہ رسپانس نہیں نظر آ رہا۔ اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ اگرچہ آپ نے بھی ایک برہمی کا اظہار ضرور کیا ہے، پھر نوبت اس نہج تک بھی آ گئی ہے کہ ایون سماعتوں کے وقت بھی عدالتوں کے باہر ایک عوام کا جمع غفیر ہوتا تھا، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اکٹھے ہوتے تھے، اب وہ بھی نہیں دیکھا جا رہا، سو مچ سو کہ آپ کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک لسٹ بنائی جائے گی کہ کون آیا کون نہیں۔ دیکھیں، یہ ایک ہے صورتحال جو بربریت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ آپ جانتی ہیں ہر ہفتے اڈیالہ کے باہر لوگوں کو روک دیا جاتا ہے، تشدد ہوتا ہے، جھوٹے مقدمے بنائے جاتے ہیں، 40-50 لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، سینکڑوں کے لیے چھاپے مارے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک فسطائی ریاست ہے جس میں کہ عمل پچھلے 4 سال سے برپا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ قوم کھڑی ہے، اور آپ دیکھیں گی کہ ابھی آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گی جو لوگوں کی بیزاری ہے، جو لوگوں کا غم و غصہ ہے۔ رائٹ، اور سہیل آفریدی صاحب نے بھی چونکہ کہا کہ بہنوں کی جانب سے اڈیالہ جیل کے باہر آنے کی کال دی گئی ہے، تو انہوں نے بھی اعلان کیا کہ وہ منگل کو بھی جائیں گے۔ اب یہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہی یہ کال سمجھی جائے گی، سب اس پہ رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیں، یہ کال بہنوں کی ہے، اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم بطور بھائی بہنوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہم یکجہتی کا اظہار کریں گے۔ تو یہ بہنوں کی کال ہے جس کا ہم ساتھ دیتے ہیں بطور بھائی۔ رائٹ سلمان صاحب، گزشتہ رات جس طرح سے یہ بات اگین سوشل میڈیا پہ ہی سرفیس ہوئی ہے پہلے کہ بشرا بی بی کو پھر آنکھ کی سرجری سے متعلق ان کو اسپتال لے کر جایا گیا، ان کی بہن بھی، ان کی ہمشیرہ ٹویٹ کر کے بتاتی ہیں پی ٹی آئی کی قیادت کو، بشرا بی بی کی فیملی کو بالکل پتہ نہیں ہوتا اس سے متعلق، لیکن آپ کی جماعت کی ایک سینیٹر کو اس کا علم ضرور ہوتا ہے، یہ کیسے؟ نہیں، یہ بات آئی تھی باہر، اور دیکھیں، ہم کل بھی عدالت میں بشرا بی بی کی صاحبزادی کی جانب سے ایک پٹیشن میں نے دائر کر رکھی ہے، جس میں کل عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ طلب کیا تھا، وہ نہیں حاضر ہوئے۔ اس سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ بشرا بی بی کی بیٹی کو وہ بتائیں کہ ان کو کیوں ملنے نہیں دیا جا رہا۔ کچھ کل ہوا عدالت میں، اور اب پھر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو طلب کیا گیا ہے منگل والے دن۔ اس دوران یہ خبر ضرور باہر آئی، اور یہ خبر میڈیا پہ آ گئی تھی کہ بشرا بی بی کو ہسپتال لے کر گئے، اور کبھی آئی کہ ان کو واپس بھی لے آئے ہیں، تو یہ خبر آ گئی تھی۔ اور اس حوالے سے جو پارلیمانی ذرائع ہیں ان سے گوہر خان صاحب نے بھی رابطہ کیا، پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ خاندان کو بے خبر رکھا جاتا ہے۔ جب کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو، یہ فرض ہے جیل انتظامیہ کا، حکومت کا، کہ خاندان کو بتائے۔ تو یہ ایک لاقانونیت ہے جو جاری ہے کہ رات کی تاریکی میں بتائے بغیر یہ لے کر جاتے ہیں، پھر واپس لاتے ہیں، اور کے ذریعے جو خبر ہے وہ باہر آتی ہے۔ رائٹ، چونکہ آن دا ہول سلمان صاحب اس پر بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ ایک آپ لوگ کی جو مشن ہے جو کہ عمران خان صاحب کی انیشلی ایک رہائی سے شروع ہوا تھا، اور یہ اس کی ایک ڈاؤن گریڈیشن نظر آ رہی ہے، کیونکہ اب معاملہ رسائی تک آ گیا ہے، اب ذاتی معالجین تک ان کو ایکسیس دلوانے تک پر آ گیا ہے، تو ایک بتدریج ایک ڈاؤن گریڈیشن نظر آ رہی ہے آپ لوگ کے ٹارگٹس کی۔ دیکھیے، اس میں تنقید کی کیا بات ہے، یہ بس جملے ہیں جو گھڑ لیے جاتے ہیں اور پھر وہ چل پڑتے ہیں کہ بات رہائی سے رسائی تک آ گئی، اور پھر وہ جملہ جو ہے ایک طرح سے اپنی زندگی حاصل کر لیتا ہے۔ دیکھیے، یہ تنقید تو نظام کی ہونی چاہیے نا، کہ ایک انسان جس کو آپ نے گرفتار کیا، جو ایک اس ملک کا سب سے بڑا لیڈر ہے، جس کے خلاف مقدمات بالکل بے بنیاد نظر آتے ہیں، اس کو آپ نے گرفتار کرنے کے بعد اس کے انسانی حقوق سے بھی محروم کیا، اس کو آپ قید تنہائی میں رکھتے ہیں، اس کا جو علاج ہے وہ خفیہ طریقے سے ہوتا ہے۔ یہ سارا کچھ قوم کے سامنے ہے، یہ ایک فسطائی طاقت ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ اس طاقت کے پاس وسائل بھی ہیں، وہ گولی بھی چلاتی ہے، لوگوں کو قتل بھی کرتی ہے۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے انسانی
جو حقوق ہیں اور جو انسانی شرافت کے معیار ہیں ان کو پامال کر کے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اب اس سب میں اگر تنقید بنتی ہے تو وہ اس نظام کی بنتی ہے جو بے لگام ہو چکا ہے، جو خونخوار ہے۔ ہم سیاسی عمل کا حصہ ہیں، قانونی اور آئینی عمل کا حصہ ہیں۔ تنقید اگر یہ ہے کہ آج تک ہم اس ملک میں انقلاب کیوں نہیں برپا کر سکے، کیوں کروڑوں لوگوں نے آ کر اس وسطائیت کے نظام کو جڑ سے نہیں اکھاڑ کے پھینک دیا، تو وہ تنقید آپ کرتے رہیے، وہ وجہ ہے۔ کاش یہ انقلاب 70 سال پہلے آ گیا ہوتا، 50 سال پہلے آ گیا ہوتا، کل صبح آ جائے۔ ہم تیار کھڑے ہیں اس انقلاب میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے، لیکن اگر انقلاب میں کسی ٹرک پہ چڑھ کے آنا ہے تو ایسے انقلاب نہیں آیا کرتے۔ انقلاب آتے ہیں، قوموں کی زندگیوں میں آتے ہیں۔ ہم نے یہ بنگلہ دیش میں دیکھا، ہم نے ایران میں دیکھا، اور یہ انشاءاللہ پاکستان میں بھی ہوگا۔ رائٹ۔ اور سلمان صاحب آخری سوال، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب، چونکہ ان کو عمران خان صاحب نے اسٹریٹ ایجیٹیشن کی تمام تر ڈائریکٹیوز لینے کے حوالے سے احکامات دیے ہیں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے جب آپ سے احتجاج کے حوالے سے اجازت مانگی تو آپ نے خود آگے سے کہا کہ محمود اچکزئی صاحب سے وہ مشاورت کریں۔ یہ کیوں ایسا تاثر مل رہا ہے کہ جو کلیم اللہ سے سلیم اللہ، یہ جو بال جو ہے وہ ٹاس کی جا رہی ہے احتجاج کے حوالے سے؟ دیکھیے، احتجاج جس کو لوگ کہتے ہیں وہ کیا ہے کہ ہم اکٹھے ہوں، کچھ نوجوانوں کو یا بڑے بوڑھوں کو بھی لیں اور ایک جانب چل پڑے، یہ ہوگا۔ لیکن جو پوری بات سہیل آفریدی صاحب نے کی ہے کہ انہوں نے سلمان صفدر صاحب کے ذریعے جیل میں بھی پیغام بھجوایا تھا، اور جیل سے ان کو یہ ہدایت آئی ہے کہ وہ اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر سے مشاورت کر کے آگے بڑھیں۔ دیکھیں، لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک سیاسی ایونٹ کریٹ کرنا ہے، عمل کیا جا سکتا ہے، اس میں آپ کو گاڑیاں، بسیں، ٹرک یہ وہ حاصل کرنے پڑتے ہیں، پھر جو سڑکیں بند کی جاتی ہیں، پل بند کیے جاتے ہیں، اس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، آنسو گیس ہوتی ہے، اس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم نے وہ قدم اٹھانا ہے جو فتح کی جانب لے کر جائے اور جس کا نتیجہ فتح ہو اس فسطائی نظام کے خلاف۔ ہم وہ قدم اس وقت اٹھائیں گے جب قوم بھی تیار ہوگی، ہم بھی تیار ہوں گے، ورنہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر آپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شل کر دیں اپنی طاقت کو۔ یہ بالکل صحیح عمران خان صاحب نے یہ اختیار جو ہے اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر کو تفویض کیا ہے، ان کے ہاتھ میں دیا ہے۔ پر سلمان صاحب، قطع کلامی کی معافی، لیکن ود ٹائم تو نظر یہی آ رہا ہے کہ حکومت بڑی کمفرٹیبل ہو گئی ہے، اور جس نظام کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں جو بے لگام بھی ہو گیا ہے، جو خونخوار بھی ہو گیا ہے، وہ ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اس حد تک اپڈیٹ کر چکا ہے کہ آپ کو ہر فرنٹ پہ جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سو کب کیا جائے؟ یہ چیزیں طور پہ ہیں، لیکن اب ساتھ ہی یہ دیکھیے کہ ملک نہیں چل رہا، یہاں بے روزگاری بڑھ گئی ہے، یہاں مہنگائی بڑھ گئی ہے، فصلیں تباہ ہیں، زراعت تباہ ہے، یہاں پانی کے حوالے سے بے یقینی کی صورتحال ہے، ہر سطح پہ یہ ملک اس وقت منجمد ہے۔ یہ ملک بین الاقوامی تھپکیاں بٹورنے میں مصروف ہے۔ وہ بات بالکل درست ہے سلمان صاحب، تمام ایشوز ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن جو سیاسی پریشر اپوزیشن کی طرف سے آنا چاہیے وہ نہیں ہے۔ دیکھیے، وہ آئے گا، وہ آتا ہے۔ اس وقت فسطائیت کا ماحول ہے، اور اس وقت فسطائی حربوں کے ذریعے ایک پارٹی پر حملہ ہے، پارٹی کو بھی ایک طرح سے منتشر کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو ناکام ہو چکی ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، پہلے سے متحد اور مضبوط تر آپ کو یہ پارٹی نظر آئے گی، اور پوری قوم جو ہے وہ آپ نظر آئے گی۔ دیکھیں، ایک لمحہ ہوتا ہے، وہ غربت کی وجہ سے پیدا ہو، وہ ظلم کی وجہ سے پیدا ہو، وہ لمحہ ضرور پیدا ہوتا ہے، ہوگا۔ اب یہ کہنا کہ کل ہم اکٹھا کریں کچھ ٹرکوں کو، بسوں کو اور چل پڑے، وہ ایک سیاسی حکمت عملی ہے جس کے حوالے سے فراست کی ضرورت ہے۔ یہ کام صحیح وقت پہ کیے جاتے ہیں۔ رائٹ، سلمان صاحب بہت شکریہ اب آپ کے وقت کا، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔